العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Quranic stories, there are so many stories, but we were just focusing on the stories of Anbiya, the prophets, and those great prophets, Ulul Azm, Anbiya. And yesterday we discussed the story of Nuh alayhi salam. Today we'll learn some lessons from the story of Musa alayhi salam, who came after Ibrahim. Yesterday we discussed Ibrahim alayhi salam, before Nuh, and before Nuh we discussed Adam alayhi salam. Musa is one of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah has mentioned his name in Quran 136 times. This is the most mentioned name in Quran. No other individual has been mentioned as much as Musa has been mentioned in Quran. Why Allah should mention his name the most, more than anyone? Remember when we discussed the story of Ibrahim, this prophet as an individual is the best example and role model for Mu'mineen and for Muslimin, because he is the Muslim, as we discussed yesterday also. He is the first Muslim, and he is the best example for Muslimin. Millat Abikum Ibrahim, his religion is the religion of all Muslims in the world. His religion is the same as the religion of Rasulullah and all other prophets. So as individual, he is a good role model. But we don't have much information about his nation of Ibrahim. So Allah subhanahu wa ta'ala now mentioning a prophet whose nation will be a lesson for other nations. Nation of Musa alayhi salam. So first of all, Musa himself as a prophet, he is an individual who can be a role model for Muslims. But also his nation, Bani Israel,
So Allah mentioned the story of the children of Israel in Quran in several places, many times. Repeated this story and in details. In Surah Al-Baqarah, almost 40 ayat. In Surah Al-Araf, 50 ayat. Surah Taha, more than 20 ayat. In other places also, in other surahs. Why? So that we can learn the do's and don'ts as a nation, as an individual, and also as a nation. What should we do and what should we refrain from? What is good for us collectively to do as a nation, as a community, and what should we avoid as community? That's why Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the story of Musa and his nation. And how Allah subhanahu wa ta'ala started the life of Musa alayhi salam, a miraculous life, miraculous birth. All that story, if you see, we can connect with yesterday's, last night's speech. When we were talking about reliance on Allah subhanahu wa ta'ala. If you have real reliance, if you have yaqeen, if you have faith in Allah, Allah subhanahu wa ta'ala is going to help you in any difficulty, in any suffering, in any situation. You might feel difficult and hard, but if your iman is strong, this is very important. If you have faith in Allah, then see how Allah helps. When Fir'aun saw a dream that one of the youth of Israelis, when he become a man, he comes to him and he snatches his throne from him. This was his dream. He asked people, what is this? They said, somebody is going to grow up from these children or the coming children, and he's going to remove you from your throne. So he said, okay. So what should I do? I have to stop it. And he started killing every newborn child. Look. Every newborn child. Everyone should be killed, and he also appointed spies on ladies. If there anyone pregnant, so just watch her, and when she gives the birth for any child, kill the child. Why? To save his power, his kingdom. Not just kingdom. He claimed to be the God, his godhood. The God was afraid of a child. A God is trying to save his godhood from a child who is not born yet. Look, we don't believe in such religions or ideologies or thinkings. So you should have aql. How can you be? Nobody asked him, how can you be a God while you are so much afraid of a boy, a child? How can somebody be able to topple you down? But no, he started doing that. But look, Allah's power. Here is real God. And there is a story, I cannot go through those, details of the story. I'm just giving the example of Iman, faith, and you try it yourself. Just have Iman in Allah.
when the mother of Musa, she felt that she is pregnant, she was afraid of that oh, someday my child will be killed. Allah says, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. We send wahi, revelation, on the mother of Musa. First of all, Allah said, awha, wahi, revelation. She was not Nabi, she was not Rasul, she was not, prophet or messenger of Allah. She was a just regular woman. Yes, she was the mother of a prophet, but Allah when uses the word wahi, it doesn't mean that she was a prophet. Not necessarily wahi should come on a prophet only. Sometimes people, start speaking things that they have no idea about. They have no ilm and knowledge about it. They say, why you say when Jibreel came for Hadith al-Kisa, in Hadith al-Kisa it says, إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْحَى إِلَيْكُمْ. Allah has revealed unto you 5 people. So some people who don't have the knowledge of Quran, they say, what? Are these 5 your Nabi? That wahi for all of them? Not necessarily the person who is receiving the wahi, he should be Nabi. No. Yes, it should be very special person to Allah subhanahu wa ta'ala. It should be selected by Allah subhanahu wa ta'ala, as mother of Musa was. Awha, he revealed. Revealed means kept the thought in her mind. Don't worry. Throw your child, newborn baby. Throw him in the water. And then Allah subhanahu wa ta'ala made such an arrangement miraculously that Fir'aun himself raised Musa in his house. He was trying to get rid of the child. The child is there in his house and he is raising it. This is Allah subhanahu wa ta'ala's plan. Allah's plan. Fir'aun was doing his own plan. Allah did this plan. But why Allah subhanahu wa ta'ala teaching us in these stories, there are many lessons. When Musa alayhi salam came into the house of Fir'aun raised him. Right? He was raised in the house of Fir'aun. But sunnatullah, Allah's practice is not this. Musa is Nabi. A kafir cannot raise a Nabi. Are you with me? A kafir cannot have the opportunity to raise a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, a ma'soom. In order for a ma'soom to come in a house and be brought there up, he needs someone who is mu'min to bring him up, not a kafir. That's what Allah has done. This is Fir'aun, he is kafir, not just kafir, he is claiming to be God. Allah said, no, I will arrange a mu'mina, Asiya there, who is going to take him and raise him, not Fir'aun. When Allah is arranging for Musa alayhi salam, Asiya, a mu'mina, to raise him, how about the last prophet? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah made the arrangement of the environment which was the entire environment was imanic. Iman, faith, all around. So Abu Talib alayhi salam was the mu'min. And we have the evidence from this ayat of Quran. Then, if you go to the story, it is long, but when he grew up,
and he became a young man. He came out of the castle, just looking around what is going on. He was from Bani Israel. Bani Israel were enslaved by Pharaoh, and they were weak. They were weakened by Qubtis, the Pharaohs. He saw that two people are fighting. This is in Surah Qasas. Surah Qasas mentions this story, that when he enters the city, he saw رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. He saw two people, two guys are fighting to one another. Since he was a Nabi, one of those who was from Bani Israel, from his clan, from his religion, Musa's religion, he called فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي. Now what Quran is saying, look here. When he called him for help, called whom? Musa. He saw Musa is going, and he was fighting to one of those Pharaoh people. So he called Musa for help. He knew Musa, but he did not say, Ya Musa, come. What he said? Quran is saying, فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. The one who was his Shia. Look, this is the word Quran is using, Shia. Remember the word Shia was used for Ibrahim alayhi salam? Again, Quran is using the word Shia. So don't say that Shia is not in Quran. Shia were anywhere there were Muslims, they were Shia. Anybody who is Muslim is Shia. Anyone who is Shia is a Muslim. So Quran is saying that his Shia, Musa the Shia called him. Why Quran is saying Musa Shia? What does Shia mean? What does Shia mean? So if I give you the meaning of Shia, you will say, okay, give me the reference. What does Shia mean? No. Look, this ayah. Read it again. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ. Musa was a prophet. Musa was a prophet. One was Israeli. The other was Fir'auni. One was Muslim, one was Kafir. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ. The person who followed Musa, followed him, he was his Shia. He called him against whom? عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. Against the person who was his enemy. So there are two words, Shia and enemy. That's it. This is two sects. Only two sects. For a prophet, there are only two people for the prophet. Either somebody is Shia of a prophet or Adu, enemy of a prophet. There is no third sect. Two sects. So now up to the people who follow a prophet or who believe in a prophet, they have to choose whether they want to be Adu or Shia. So what is the opposite word for Shia? Adu. Opposite word for Adu? Shia. So Shia is antonym of Adu. Now when we say we are Shi'ayan Ali, so if somebody says I'm not Shi'ayan Ali, then who you are? Either Shia or something else. What? What's something else? One word. Adu. So either Adu or Shia. Ali. We are not just Shi'ayan Ali. We are Shi'ayan Nabi. We are the Shia of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nare Haydari. Ali. Understand? Remember this ayat number
Go and read it. In Surah Al-Qasas, ayat number 15. Surah Qasas, ayat number 15, it mentions that clearly. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى. Musa stood up there, said, okay, let me see who is right and who is wrong. The one who was zalim, so we learn what? We have to always support oppressed and be against oppressors. This is our religion. This is our faith. This is Shiaism. This is Islam. So he stood up and he struck a blow on him and he died. Who? The Fir'auni guy. And there is a story continues then. But the point here, 2 points. Number one, Quran calls the followers of the prophets Shia. Even if a prophet is a lover or follower of a prophet, it still is called Shia. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. And here what? فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ. Okay, istighatha. What does istighatha? Istighathahu alladhi. He called him for help. Calling for help is called istighatha. Today people say, don't call for help Ali and Hassan and Hussein and Ahlul Bayt. Don't call them. Why? Because this is bid'at. No, it's not bid'at. Quran says anybody who is Shia, he will call the one who is his Imam or Nabi. And when he calls, he comes for help. Musa did not say, I don't care about you guys. You keep fighting. I have nothing to do with you. No. He said, let me see who is right and who is wrong. And when he saw that, no, the person who is calling for help is right, he helped him. It means if a Shia asks for help, of course the Nabi and Imam will come for help. Nare Haidari. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. Okay, and then the story continues, and then of course what happens is Allah subhanahu wa ta'ala orders Musa. One more thing here, that when this news spread, now Musa was afraid that Fir'aun is going to kill him because he killed one of his men. So he didn't know what will happen next. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن القوم يأتمرون ليقتلوك. A man came and told Musa that Musa, you have to leave this city because Fir'aun and his ministers and his people, his government is trying to arrest you and kill you. In another place also, Quran mentions about this person, this man. Who was this man? There is no man. But the Mufassirin say he was mu'min ala Fir'aun. In another place, Quran says, mu'minun min ali Fir'auna yaktumu imanuhu. In the palace of Fir'aun, there was a mu'min, his name was Hisqeel. He was mu'min ali Fir'aun. Mu'min was in the family of Fir'aun. But Fir'aun didn't know that he is a mu'min. He thought he believed in his godhood. No. He rejected him. He would believe in Allah only. But how Fir'aun didn't know about him? Quran says, يَكْتُمُونَ إِيمَانُهُ. He was hiding his faith. Hiding his faith.
hiding the faith is called taqiyya. Go and read about it. One of the issues that our Muslim brothers, accuse us is that we believe in taqiyya. Taqiyya means if you are in danger, or any mu'min is in danger, any Muslim, even any human being, in danger, to save him, rescue him from the danger, you can hide your faith. If you know that if you speak about your faith and you will be killed, so not necessarily that you should go and, yes, I am this. No, you can hide your faith. And this is what Quran is saying. Our faith is based on Quran, alhamdulillah. As I said, we can prove everything from Quran. Yaktumu means hiding his faith. So he came and told Musa. He was hiding the faith. Hiding the faith means what? To hide your faith, to support the truth. He was hiding, but he came to tell Musa that you have to go, leave this city, and he left that city, and then he came back. Again, with the order of Allah. It's a very good story, very long story. And of course, we cannot go into every single detail. Salat Muhammad wa alayhi. आगे आ जाइए आप लोग खाए सलवार जो आगे बढ़ो बेटे बहुत जगह है सामने प्लीज आगे बढ़ते जाइए आगे बहुत जगह है आने वाले हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद नारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद हज़रात बस आपको याद दिलाना है इंशाअल्लाह क्योंकि मजलिस के बाद मौका नहीं मिलता फौरी तौर पर ज़ियारत बरामद होती हैं और ये सब याद आज़ा हैं इस तरह के सिर्फ एक बार और आपको रिमाइंड कराना है और मुमकिन है कि आइंदा भी मौका मिले तो लेकिन आपको सबको याद है जस्ट रिमाइंडर है कि 7 दिसंबर को आप लोग फरामोश न कीजिएगा ये हम सबका फरीज़ा है। अभी हम आपसे अर्ज़ कर रहे थे कि जनाब मूसा ने सुना बल्कि वाक़या बताता है कि नेक्स्ट डे फिर वो जब निकले तो देखा कि वही शख्स फिर किसी एक से उलझा हुआ है और फिर इन्होंने बुलाया इनको। खैर वहां से फिर स्टोरी कुछ इस तरह की है कि उस डिटेल में जाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वहां फिर जरा डिस्प्यूट आता है मुफस्सिरीन के दरमियान कि हुआ क्या और कैसे हुआ। जाहिर है कि इस वक्त उसका वक्त नहीं है, टाइम बहुत कम है। मुख्तसर यह है कि फिर दोबारा उसे बुलाया जबकि इससे पहले जबकि एक घूंसा मारने से गैर इरादी तौर पर उनका इरादा नहीं था कि उसको कत्ल कर दें। इसको कहते हैं कत्ल गैर इरादी, कत्ल गैर अमद। वो हो गया था तो उस वक्त जनाबे मूसा ने इजहार नदामत किया कि अरे मैंने तुम्हारा इरादा नहीं था उसको मारने का। कुरान की आयत है पूरी आप पढ़ें। मगर जब दोबारा बुलाया तवज्जो कीजिए बात यहां है, इस पे किसी को इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ इख्तिलाफ यहां है कि दोबारा जब बुलाया तो एक जुमला है कि अच्छा आप फिर मुझे कत्ल करना चाहते हैं, अतुरीदन तक़्तुलनी किसने कहा? ये इसराइली ने कहा या फिरौन ने कहा? इस पे डिस्प्यूट है, हम इस तरफ जा नहीं रहे, हमारा मौजू नहीं। मौजू यह है कि फिर दोबारा जब खड़े हुए तो फिर खड़े हो गए। हालांकि कल सोचा था कि भाई मैंने क्यों उसको मार दिया, क्या हुआ, वो मर गया, फिर खड़े हो गए। क्यों खड़े हुए? इसलिए कि फिर दोबारा बात सिर्फ यह है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो आप अपनी जान बचाने के लिए निकल के जा नहीं सकते। आपको बहरहाल रुक के तहकीक करनी है कि कहां गलत हो रहा है, कौन जालिम है कौन मजलूम है, और जो मजलूम है उसकी हिमायत करनी। सिर्फ इसलिए कि वो खुद खतरे में थे। हालांकि जब एक वाकया कल हो चुका था वो खाइफन यतरक़ब, खौफ तारी हो गया था खुद हज़रत मूसा पर भी, ज़ाहिरी एतबार से, अपने लिए नहीं। जाहिर है कि नबी को अपने लिए अपनी जान का खौफ नहीं होता, कौम का खौफ होता है, नताइज का खौफ होता है। वो खौफ तारी हुआ कुरान का, लेकिन उसके बावजूद वो रुक गए और फिर से उसकी मदद की कि जो उनकी नजर में मजलूम था। तो वो जो है, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक चीज जो हम
واقعات انبیاء سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ہم یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ ہم سے کیا مطلب، ہمیں اس میں ہر حال میں آگے بڑھنا ہے، جتنا انسان کر سکتا ہے اتنا کرے۔ نعرہ حیدری، علی علی حیدری، جی تیرا بیٹا۔ محترم، حضرت موسیٰ کے واقعے کو اللہ نے اس انداز سے پیش کیا ہے بہت ہی دلچسپ طریقے سے، اور اس میں بہت سے ایسے پہلو ہیں، ہر ٹکڑا واقعے کا ہر حصہ، ہر ٹکڑا ایسا ہے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اگر بغیر توجہ کے آپ آگے بڑھ جائیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اگر غور کریں، یقین جانیں آج جو مسلمانوں کی کیفیت ہے، مسلمان اگر جناب موسیٰ کا واقعہ پڑھ لیں اور بنی اسرائیل کا اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ خود پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، تمہارے 73 فرقے ہوئے، اور وہی کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا، خطوہ خطوہ، ایک قدم، خطوہ بخطوہ، ایک ایک قدم تم وہی کرنے والے ہو، کوئی چینج نہیں آئے گا تمہارے۔ یہ پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے اور خود قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن قرآن یہ عجیب بات، کتنے انبیاء کی بات ہو رہی ہے ابھی تک؟ 25 انبیاء کا قرآن نے ذکر کیا، توجہ کیجیے گا، مگر کسی نبی کے لیے نہیں کہا کہ اے حبیب تم اس نبی کی طرح، نہیں کہا، مگر یہاں کہا، کیا کہا؟ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہارے پاس ایسے ہی نبی بھیجا ہے جیسے فرعون کے پاس بھیجا تھا، ایسے ہی بھیجا جیسے فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ اب یہ قرآن کی بلاغت ہے، اس پہ آدمی غور کرے کہ چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ پیغمبر تو موسیٰ جیسے ہیں، یعنی ایسا ہی نبی بھیجا جیسے فرعون کے پاس بھیجا تھا، مگر اللہ یہاں فرعون کس کو کہہ رہا ہے؟ تمہارے پاس ایسا ہی نبی بھیجا جیسے فرعون کے پاس بھیجا تھا، یعنی جیسے وہ سرکش تھا، نہیں مان رہا تھا، اسی انداز سے آج ہم نے تمہارے پاس یہ نبی بھیجا ہے۔ تو موسیٰ سے مثال دی کس کی؟ جناب رسول اللہ۔ پتہ ہی چلا کہ جو کچھ حالات پیغمبر اسلام کے سامنے آئے وہ ہم موسیٰ کے حالات میں دیکھ سکتے ہیں، یا جو کچھ موسیٰ کے ساتھ ہوا وہ ہم پیغمبر اسلام کے حالات میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی روشنی میں ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اب آپ احادیث میں آ جائیے تو وہاں بھی پیغمبر اسلام بار بار اس امت کی مثال بنی اسرائیل سے دے رہے ہیں، تو کچھ تو ہے، بہت کچھ ہے۔ ابھی دیکھیں کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو بھیجا ہے فرعون کی طرف، ابھی تو یہ واقعہ بھی آپ نے سنا، اس کے بعد جب یہاں سے نکل گئے مدین چلے گئے، اس کے واقعات کو قرآن نے بڑے دلچسپ انداز سے پیش کیا ہے۔ وہاں گئے اور وہاں جا کر جناب شعیب کی بیٹی سے شادی ہوئی، اس کے بعد پھر واپس آئے، اور واپس آتے ہوئے انہوں نے ایک نور دیکھا، ایک جھلک، اور وہاں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی کہ آؤ موسیٰ ہماری طرف آؤ، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ اور جب وہ طور پر جانے لگے تو آواز یہ آئی، ایسے مت آؤ، ایسے چلے آ رہے ہو، ارے یہ وادی مقدس ہے، یہاں ہم ہیں، ہماری آواز آ رہی، وادی مقدس ہے، اپنے نالین اتار دو۔ حکم ہوا نالین اتار دو۔ توجہ کیجیے گا، اللہ نے کہا کہ بھائی دیکھو وہ موسیٰ ہیں، یہ ہمارا حبیب ہے۔ موسیٰ کو بھی ہم نے بلایا تھا مگر کوہ طور ہی پر بلایا تھا، تم کو بھی بلائیں گے مگر کہیں اور بلائیں گے۔ اچھا یہاں جب بلایا تو آواز آئی، آواز کہاں سے آئی؟ ایک درخت سے آواز آئی۔ اللہ کی آواز نہیں ہوتی وہ ڈائریکٹ،
کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ کی آواز ہے، اللہ کی آواز ہو گئی تو شرک ہو گیا۔ اللہ متکلم ہے، یعنی کسی شے میں آواز کریٹ کرتا ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ، اللہ آواز کسی شے میں کریٹ کرتا ہے اور وہ اللہ کی آواز قرار پاتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو جب موسیٰ سے اللہ کو بات کرنی تھی تو اللہ نے کس شے میں آواز کریٹ کی؟ شجرہ میں، ایک درخت میں۔ اس درخت سے جو آواز آ رہی تھی وہ اصل میں اللہ بول رہا تھا کس سے؟ موسیٰ سے، اور اسی اعتبار سے موسیٰ کلیم اللہ کہلائے۔ اللہ سے بات کرنے والے، اللہ سے کہاں بات کرنے والے؟ درخت سے کر رہے تھے؟ کہا نہیں، اللہ نے آواز اس میں پیدا کی۔ اب جب میں اس سے بات کر رہا ہوں تو اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کوہ طور ہے، اب جب خدا اپنے حبیب کو بلانا چاہتا ہے معراج پر تو کیا ان کو وہی عظمت دے گا اتنی ہی جتنی ان کو دی تھی؟ کہا نہیں، یہ کلیم ہے، یہ حبیب ہے۔ حبیب میں اور کلیم میں فرق ہے۔ ارے پہلا فرق تو ہم نے یہی رکھا کہ ان سے کہا اپنے نالین اتارو، ان سے کہا نالین کے ساتھ آ جاؤ۔ کہا نالین کے ساتھ کیوں آ جاؤ؟ کہا اس لیے کہ بھئی پیغمبر اسلام کی قدموں سے جو چیز لپٹ جائے وہ معراج میں بھی ان سے جدا نہیں ہوتی۔ قدموں سے لپٹ کے تو دیکھو، سامنے قدموں کے آگے کانٹے نہ بچھاؤ بلکہ قدموں سے لپٹ جاؤ۔ تو دیکھو وہاں بھی، اور دوسرے یہ بھی اشارہ دینا تھا نالین کے ساتھ آ جاؤ۔ کیوں نالین کے ساتھ آ جاؤ؟ نالین اس لیے کہ تاکہ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ روحانی معراج ہوئی تھی۔ روحانی معراج نہیں ہوئی تھی، روح نہیں پہنی تھی جوتے۔ جوتے جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو جسم کہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی معراج، اور جب وہاں گئے اب خدا نے بات کی کہ نہیں کی؟ کیا کی؟ کیسے کی؟ اللہ تو بات کرتا نہیں، آواز کہاں کریٹ کی؟ ان سے بات کی تو شجرہ، یہاں بھی شجرہ ہی تھا، مگر وہ شجرہ تھا جس کو قرآن کہتا ہے شجرہ طیبہ۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں علی کے لہجے میں بات کی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے اس کے علاوہ پھر بتاؤ کس لہجے میں بات کی؟ وہاں تو درخت تھا، یہاں کیا تھا؟ یا بات ہی نہیں کی؟ تو بات کہاں، یہ آواز کس جگہ اللہ نے خلق کی؟ کہاں پیدا کی یہ آواز؟ تو چونکہ اس سے بات کرنی تھی جو سب سے اعلیٰ تھا اس کائنات میں، لہذا اس وجود میں آواز کریٹ کرنی تھی جو سب سے اعلیٰ ہو وجود میں، اس لیے علی کے لہجے میں اللہ نے بات کی۔ کوئی نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے اس انداز سے گفتگو کی، اور آتے ہیں پھر داخل ہوتے ہیں مدینے میں، اور اس کے بعد پھر مدین سے آتے ہیں واپس مصر، ایجپٹ، اور اس کے بعد پھر یہاں سے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ جناب موسیٰ کا فرعون کے پاس جانا، اس سے گفتگو کرنا، اس سے ڈیبیٹ کرنا، اور اس کے بعد کے جو حالات شروع ہوتے ہیں پھر فرعون کا ڈوب جانا، اور بنی اسرائیل کتنی ناز برداری، بار بار اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا بنی اسرائیل کو، اور نتیجے میں بنی اسرائیل کیا کچھ شرارتیں نہیں کرتے رہے، پھر اللہ معاف کرتا تھا، پھر گناہ کرتے تھے، اجتماعی گناہ۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے انڈیویجول گناہ، ایک شخص خود کوئی گناہ کر رہا ہے، کہ اجتماعی گناہ، اجتماعی گناہ سب سے خطرناک ہے۔ اللہ نے کبھی امتوں کو اجتماعی گناہ پر نہیں بخشا، تو یاد رکھیے گا، خدا نہ خواستہ ہمارے قوم میں کبھی کوئی اجتماعی گناہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی کوئی گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے جہاں اجتماعی طور پر کوئی گناہ ہو۔ یہ اجتماعی گناہ جو ہوتا ہے نا، کلیکٹیو گناہ، یہ خطرناک ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اکیلے انسان خدا نہ خواستہ وہ اکیلے بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے انفرادی طور پر انڈیویجولی، لیکن اگر ہو جائے تو اللہ سے ایک انسان نے معافی مانگ لی، لیکن اگر اجتماعی گناہ ہوتا تو وہی سارے لوگ جمع ہوں معافی مانگنے کے لیے، اور اس کے بڑے سخت طریقے قرآن نے بتائے ہیں۔ تو
تو پروردگار ہماری قوم کو اجتماعی گناہوں سے محفوظ رکھے. صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس حد تک اللہ نے سزا بھی دی، اور کبھی کبھی سزا بھی اس انداز کی ہوتی تھی کہ اس میں بھی اللہ کی نعمتیں شامل ہیں. 40 سال تک بھٹکتے رہے، ایک جنگل میں بھٹکتے رہے 40 سال تک. اس دوران یہ جو بھٹک رہے تھے یہ بھی سزا کے طور پر تھا. ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہوتا تھا. جناب من و سلوہ کا نام سنا ہے؟ من و سلوہ. اب اس پر بھی بڑی بحث ہے، من کیا تھا اور سلوہ کیا تھا. بھائی جو بھی تھا بہرحال من کے لیے سلوہ تھا. من سب ان سے سب کا بھاتا تھا. بہت ہی مزے کی چیزیں اترتی تھیں، طائر کا گوشت اور جنت کے کھانے، یہ سب چیزیں کیا تھی؟ من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا. 40 سال تک کھاتے رہے. اب ایک منزل ایسی آئی، توجہ کیجیے گا، بہت میں اسی پہ ختم کروں گا اس لیے کہ اس سے بہت زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے. مختصر 1-2 پوائنٹ ہوں، وہ اگر ذہن میں اتر جائیں اور انسان کو انالائز کرے اتنا ہی کافی ہے. سنیے، یہ من و سلوہ اترتا رہا، کھاتے رہے. جب ایک منزل ایسی آئی، 40 سال ہو گئے، تو انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ قِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. کہ انہوں نے کہا یا اے موسیٰ، اتنے دن ہو گئے یہ من و سلوہ کھاتے رہے. من و سلوہ بہت ہی مزے کا کھانا تھا، زبردست ایسی جو چیز اوپر سے اترے اور بغیر محنت کے بیٹھے بٹھائے مل گئی. ظہر کے وقت ملتا تھا اور عصر کے وقت ملتا تھا، لنچ بھی آتا تھا اور ڈنر بھی آتا تھا اور اس کا ناشتہ بھی ہوتا تھا. من و سلوہ مزہ آ گیا. ایک دن سب نے مل کے کہا اے موسیٰ، اب ہم اس سے آگے صبر نہیں کر سکتے. صبر و شکر کا فرق کل بتایا تھا میں نے. وہ اس من و سلوہ کو مصیبت سمجھنے لگے، بجائے نعمت کے مصیبت سمجھا. کیا مسئلہ ہے؟ کہا بس اب آپ اللہ سے یہ کہہ دیں ہو گیا من و سلوہ. اب زمین سے وہ چیزیں جو اگتی ہیں، ترکاری اور وہ دال اور وہ چاول اور گیہوں اور پیاز، اللہ سے کہیں کہ وہ چیزیں اگا دیں ہمارے لیے. ہم وہ کھانا چاہتے ہیں، دال کھانا چاہتے ہیں. گھر کی مرغی دال برابر، یہ تو جنت کی مرغی دال برابر ہو گئی، اور دال برابر بھی نہیں، اس سے بھی کم. اب ہم کو نہیں چاہیے وہ جو ہم کھا رہے ہیں، ہمیں کچھ دال چاہیے. اللہ نے کہا اچھا تو تم اس چیز کو جو خیر ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اس چیز کو جو خیر ہے، بہتر ہے، اس سے بدل لو جو ادنا ہے. اہبطوا مصر، جاؤ چلو مصر میں اتر جاؤ. فإن لکم ما سألتم، تم کو جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ مل جائے گا. جاؤ، 5 چیزیں تم نے مانگی ہیں زمین کی، سب تم کو ملے گی. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، مگر ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس قوم کو اس کے بعد ذلیل کر دیا، اور یہ مسکین رہے گی، ہمیشہ ذلیل رہے گی. اور وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا ان پر غضب ہو گیا. سن لیا نا آپ نے؟ بڑے اطمینان سے پڑھو تاکہ ایک بات سمجھ میں آ جائے. اس آیت کو آپ اٹھا کے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیریں پڑھیں. 25-30 تفسیریں مختلف آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے آج کل، مگر کسی تفسیر میں اس ایک سوال کا جواب نہیں. سمپل سوال کا کسی تفسیر نے اس میں اس کا ذکر نہیں کیا. یہ حیرت کی بات ہے. میں نے خود تلاش کیا، جا کے دیکھو تو ایک سوال کریٹ ہوا، اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خود یہ کہتا ہے کہ غور کرو، فکر کرو، توجہ کرو.
ایسی نہیں جو ہے پڑھ کے آگے بڑھتا. اگر بھائی سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوال کیا, اللہ نے کیا کہا, جاؤ اب تم ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاؤ, تم پر اللہ کا غضب ہے. انہوں نے کیا ایسا کیا تھا؟ انہوں نے ایک بات کہی کہ بھائی 40 سال ہو گئے منو سلوا کھاتے ہوئے, اب ہمیں ذرا دال چاہیے, تھوڑی روٹی چاہیے. اس پہ اتنا زیادہ غضبناک ہونے کی کیا بات تھی اور اتنی سزا دینے کی کیا بات تھی؟ ابھی آپ کہیں مہمان بن کر جائیں, آپ مجھے آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے کہا صاحب ہم بریانی پسند کرتے ہیں. اچھا بریانی کی. اب رات کا وقت تھا, انہوں نے آپ کے لیے بریانی فوراً کہیں سے مہیا کی. صبح اٹھے ناشتے میں پھر آپ کے سامنے بریانی رکھ دی, لنچ میں پھر بریانی رکھ دی, پھر ڈنر میں پھر بریانی رکھ دی. 10 دن آپ رہے, روز بریانی آپ کو کھلاتے ہیں. اب سوچیں روز صبح و شام 3 times بریانی. It's your favorite, right? کہ بھائی تھی فیوریٹ, کھا کھا کے تم نے اس کو ختم کر دیا فیوریٹ. اب میری فیوریٹ نہیں رہی, اس لیے کہ اب 2 بار 3 بار 10 بار 20 بار کتنا کھائیں گے آپ؟ ہیومن نیچر ہے کہ نہیں؟ کتنی بھی کوئی چیز آپ کی فیوریٹ ہو, کتنی بھی آپ کو کوئی شے پسند ہو, زیادہ کھاتے رہیں گے ختم ہو جائے گا نا پسند, اب وہ پسند نہیں رہے گی وہ چیز. اب اگر اس پوری قوم نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے منو سلوا سراخوں پر, بہت مزے کی چیز, ہم کب کہہ رہے ہیں اچھی چیز نہیں ہے. 2 چیزیں من ہے اور سلوا ہے, 2 ڈشیں 2 ڈشیں یا اللہ کب تک کھلاتا رہے گا اس پوری قوم کو؟ ہمیں معاف کر. اور وہ بھی کہا بڑے ادب سے, بڑی تمیز سے, تہذیب سے, کس سے؟ اللہ کے نبی سے کہا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, دیکھو تم نے موسیٰ سے کہا تھا نا, اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ, آپ اپنے رب سے کہیے. کم سے کم اپنی اوقات تو جانتے تھے کہ خود نہیں کہہ سکتے. براہ راست اللہ سے نہیں کہہ رہے, آپ کہہ دیجیے. مگر اللہ کا اس پر اتنا غضب کیوں ہوا؟ توجہ کیجیے. کوئی مسلمان سمجھے, غور کرے, کوئی مفسر اس کا جواب دے دے, کوئی حافظ اس کا جواب دے دے, کوئی مولوی اس کا جواب دے دے. اگر نان مسلم کوئی اس کو پڑھتے ہوئے کہے کہ یہ کیا بات ہے, اللہ اتنی سی بات کے اوپر غضبناک ہو جائے گا اور کہے گا قدم تمہاری اتنا غضب. ہاں ٹھیک ہے, جس وقت انہوں نے سامری کی بات مان کر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی, اس وقت کہا جا سکتا تھا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا کر لی, تم پر اللہ کا ہمیشہ کے لیے غضب ہے. یہاں کیا غضب ہے؟ تو توجہ کریں آپ, پھر سے اگر آیت کو پڑھیں تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. اور قرآن کے قصے اسی لیے بیان کیے گئے تاکہ یہ امت اس سے کچھ درس سیکھے. درس کیا ہے اس کے اندر؟ بڑا سمپل ہے. بات یہ ہے کہ جس وقت من و سلوا کی بات ہوئی تو من و سلوا کس کی چوائس تھی؟ اللہ کی. اور یہ ترکاری اور پیاز کس کی چوائس ہے؟ یہ ہے قوم کی. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تم کو مل تو جائے گی, مگر دیکھو اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, تم اس کو بدل رہے ہو جو خیر ہے اس سے جو ادنا ہے. یعنی تمہاری چوائس ہے ادنا, ہماری چوائس ہے خیر. جب اللہ کھانے کے معاملے میں قوم کی چوائس کو قبول نہیں کر سکتا اور برداشت نہیں کر سکتا اپنی چوائس کے سامنے, تو امامت کے معاملے میں اللہ کیسے برداشت کر سکتا؟ قوم اپنی چوائس کی جو پرستش کرے اللہ کو چھوڑ دے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. بتائیں کوئی مفسر, کوئی اسکالر اس کے علاوہ کوئی ریزن بتا دیں. اور بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا من و سلوا کہاں سے آ رہا تھا؟ آیت کا ہر لفظ بتا رہا ہے کہ ریزن کیا اللہ کے اس حد تک غضبناک ہونے کا اس قوم پر. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے اگر تم اس سے اکتا گئے تھے تو تم ارادہ کرتے یہی من و سلوا. بھئی جنت کا ہے نا, جنت کی نعمتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے کھاتے کھاتے انسان کے ذہن میں آیا کہ اب میں یہ انگور کھا رہا ہوں
اگر مجھ کو اس کا سیب مل جاتا تو کیا تھا، تو وہ سیب بن جائے گا. اس کی نعمت کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہاں کی نعمتیں مومن کے ارادے کی پابند ہو جاتی ہیں. تم نیت کرو وہی ملے گا جو تم نے سوچا ہے. اس لیے کہ جنت کی نعمت ہے تو تم اسی من و سلوا کے لیے کہہ دیتے کہ یہی من و سلوا پیاز بن جائے، یہی دال بن جائے، وہ بن جاتی. آپ کہہ رہے مولانا آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ سنیے کہاں سے کہہ رہا ہوں، کسی آیت سے کہہ رہا ہوں. توجہ کیجیے گا. ضروری نہیں کہ ہر مفسر کی نظر ہر جگہ پہنچ جائے، ضروری نہیں ہے، لیکن غور کریں اور مولا کے صدقے میں غور کریں، توجہ کریں تو آپ کو اہل بیت کی طرف سے بھی مدد ہوتی ہے. بے شک. نعرہ حیدری. تو انہوں نے موسیٰ سے کیا کہا؟ ادعو لنا ربک. ریممبر من و سلوا کہاں سے اترتا ہے؟ آسمان سے، رائٹ، زمین سے نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ادعو لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض. ہمیں زمین سے چاہیے، اللہ آسمان سے بھیج رہا. کیا بات. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی زمین سے ملے اور کوئی آسمان سے ملے تو کس طرف جاؤ گے؟ کون سا لوگ؟ آسمان والوں کو چھوڑ کر زمین والوں کو پریفر کر رہے ہو. جسے اللہ بنائے اس کو چھوڑ کر جسے تم بنائے ہو اسے پریفر کر رہے ہو. اگر ایسا ہو جائے کہ جسے اللہ نے بنایا تم اسے چھوڑ دو اور یہ کہو کہ ہم کو تو وہ پسند ہے جسے ہم نے بنایا ہے، تو اللہ کہے ٹھیک ہے پسند ہے، جاؤ تم کو مل جائے گا، لے لو، اسی کی پیروی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ تم پہ ہمیشہ کی ذلت اور غضب ہو جائے گا. اور جب غضب ہوگا، جن پہ غضب ہوتا ہے انہی کو مغضوب علیہم کہتے ہیں. روز پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پتہ بھی ہے مغضوب علیہم کون ہے؟ مغضوب علیہم وہ جن پر اللہ کا غضب ہو جائے. اللہ کا غضب کس پر ہوتا ہے؟ اس پر ہوتا ہے جو اپنی چوائس کو اللہ کی چوائس پر ترجیح دیتا ہے. صلوات بھیجئے محمد. فلک بالا علی مولا، زمین بالی فلک بالا علی مولا، علی مولا، سما کیسا دل بالا علی مولا، علی مولا. حیدری یا علی یا علی یا علی. عالم نے بنی اسرائیل کے واقعات میں اتنی عبرتیں رکھی ہیں، اتنے لیسنس رکھے ہیں، اتنے دروس رکھے ہیں. ہر قدم پر ہر واقعے میں آپ یقین جانیے دروس ہیں. ایک صرف اسی سورہ بقرہ ہی میں کہ پھر غلطی کی معاف کرتا رہا، بہانے اللہ تلاش کرتا رہا کہ چلو بھائی اس بہانے تم کو معاف کر دوں گا، اس بہانے تم کو معاف کر دوں گا. تو اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تم یہاں سے گزرنا چاہتے ہو، ایک ایسی پرسکون جگہ پہنچ جانا چاہتے ہو، یہ مصیبتیں تم چاہتے ہو ختم ہو جائیں، یہ مشکلیں تمہاری ختم. دیکھو آج پوری ملت مشکلوں میں ہے، مصیبتیں میں اس کو سنیے. تو کہا اگر ان مشکلوں سے تم نکل جانا چاہتے ہو تو میں تم کو ایک راستہ بتاتا ہوں. یہ ایک دروازہ ہے، اس کو باب حطہ کہتے ہیں. تو اس دروازے میں داخل ہو، وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. یہ ایک دروازہ ہے حطہ، اس میں داخل ہو اور یہ لفظ کو حطہ، بس اتنا کو آگے بڑھ جاؤ. یہ ایک لفظ کو، دس ورڈ، ریپیٹ دس، اور جاؤ چلے جاؤ. جھکنا پڑ رہا تھا اس میں، جھک کے یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف اور ہمیشہ کے لیے تم پراسپر، ہر طرح سے تم کامیاب. کیا کہا انہوں نے؟ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. تو وہ لوگ جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ ہی کو بدل دیا جو ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ کہو. قولا غیر الذی قیل لهم، ہم نے کچھ اور کہا تھا وہ کچھ اور کہنے لگے جان کے عمدن. ان سے کہا تھا کہ سر کے بل یہاں سے نکلو، سر جھکا کے، وہ پہلے پیر داخل کر رہے تھے تاکہ سر جھکانا نہ پڑے.
ایسی کیا بات تھی اس دروازے میں؟ کہا نہیں، ہم اس سر جھکائیں گے تو اس کا احترام ہو جائے گا، ہم اس کا احترام نہیں کرنا چاہتے، احترام سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ نے پھر ان کو سزا دی بہت بہت بڑی۔ باب حطہ، اب جب باب حطہ آیا تو متفق علیہ حدیث ہے پیغمبر اسلام کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح ہیں اور اس امت کے لیے باب حطہ ہیں۔ تو جو اس باب حطہ سے غرور کے ساتھ نکلا اس پر بھی ہمیشہ کا غضب ہو گیا، اور بہت چند نکلے گنتی کے جنہوں نے وہی کہا جو ان سے کہا گیا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی پوری امت غدیر کو اتنی جلدی بھول جائے؟ اتنی جلدی نہیں، وہ پوری امت اسی وقت بھول رہی تھی، اسی وقت ان سے کہا گیا تھا حطہ، جو حطہ نہ کہیں وہ مولا کیسے کہہ دیں گے؟ اگر وہ قوم حطہ کا لفظ بھول سکتی ہے تو یہ قوم مولا کا لفظ کیوں نہیں بھول سکتی؟ سب بھیجے محمد و آل محمد۔ محمد نعرہ حیدری، سلامت رہے۔ دیکھیں مختصر آج کی گفتگو کو میں یہاں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ ہر چیز ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم ایک ایسا موضوع لے کے بیٹھ گئے کہ خود ہمیں پریشانی ہے کہ ہم کون سا واقعہ بیان کریں، اس میں سے کون سا نہیں، لیکن اس میں فائدہ ایک یہ ہے بے شک ابھی نہ صحیح مجلس ختم ہونے کے بعد ہی روز اپنا اصول بنائیں قرآن پڑھنے کا، تلاوت قرآن کا اصول بنائیں، جس کو ہم اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اور بہت اہم پیغام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو شخص روزانہ 50 آیتیں نہ پڑھے، روز جو 50 آیتیں ایٹ لیسٹ نہ پڑھے، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کوئی سائنٹسٹ امام جعفر صادق علیہ السلام he says that whoever does not read 24 hours 50 ayat of Quran every day, he is not one of our Shias. He is not. Don't claim I'm a Shia and you don't read Quran. آپ پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، اور یہ قرآن کی برکتیں آپ جب آپ دیکھیں گے، ہر برکت ہے اس میں، کسی الگ سے تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے کسی معاملے کے لیے، مل جائے سنا دعا میں، سب چیزیں اسی میں ہیں، اسی قرآن میں۔ پڑھیے پڑھیے، 2 جگہ شیطان نہیں آتا، وہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ان 2 جگہ نہیں آتا شیطان، ان 2 جگہ صرف فرشتے آتے ہیں، فرشتے وہیں آتے ہیں جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اور اس وقت تک رہتے ہیں حتی یتفرقوا، جب تک بیٹھے ہوئے ہیں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، ان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں فرشتے۔ تو یہ 2 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ الحمدللہ ذکر اہل بیت ہمارے گھروں میں ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ایوری ڈے۔ اگر کوئی کہ 50 آیت میں کیسے پڑھوں؟ 50 تو بہت ہیں، تو کتنی پڑھ سکتے ہیں آپ؟ 40 نہیں، بہت ہیں، 30 بہت ہیں، 20۔ سنیے قرآن سورہ مزمل کہہ رہا ہے، سورہ مزمل میں اللہ کا ارشاد ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے تم سے میسر ہو، جتنا تمہاری ایبیلٹی، جتنا تمہارے پاس وقت ہے، جتنا تم کر سکتے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يجاهدون في سبيل الله، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ بیمار ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جہاد میں مصروف ہے، کسی اور کام میں، بڑے کام میں مصروف ہے۔ فقرؤوا ما تيسر، دوبارہ اسی لفظ کو دہرایا، تو پھر کوئی بات نہیں، بیماری میں بھی اتنا پڑھو جتنا پڑھ سکتے، مگر یہ نہیں کہا کہ نہیں پڑھو۔ تو نماز تو واجب ہے، قرآن پڑھنا واجب نہیں ہے، مگر تاکید بہت ہے قرآن کے پڑھنے، یہ ہے قرآن۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں
پھر اس کے بعد اس کے میننگ پڑھیے، اس میں غور کیجیے، آپ یقین جانیں پھر آپ کو کسی کام میں لطف نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا علاوہ قرآن کے۔ اتنا لطف آنے لگے گا آپ کو قرآن مجید میں، اور جتنا آپ اس میں غور کرتے جائیں گے اتنی معرفت اہل بیت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کی خصوصیت ہے، دیکھیں اہل بیت اور قرآن کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اہل بیت کے پاس جاؤ تو قرآن پڑھ کر سنائیں گے، قرآن کے پاس آؤ تو اہل بیت کے فضائل پڑھ کے سنائے گا، دونوں ایک دوسرے کی طرف بھیجتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کی طرف ہوں، اہل بیت سے کیا مطلب، اہل بیت کی طرف ہوں، قرآن سے کیا مطلب، یہ دونوں ہیں ہی ایک۔ اور اس کو ثابت کیا ہے کربلا کے میدان میں، کربلا والوں نے ثابت کیا کہ قرآن حقیقی قرآن اگر تم کو دیکھنا ہے کہاں ملے گا، سر کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت یہ پیغام ہے کہ سر کو ہمارے جسم سے جدا کر سکتے ہو مگر ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن سے جن کا رابطہ ہو جاتا ہے نا، جو قرآن سے قریب ہو جاتے ہیں، جو قرآن کی عظمتوں کو پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان کے سامنے کوئی مشکل نہیں رہتی، کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے کیا ہے؟ موت۔ سب سے زیادہ جس چیز سے انسان ڈرتا ہے وہ موت۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جو اولیاء اللہ ہیں پھر وہ موت سے نہیں ڈرتے، ختم ہو جاتا ہے خوف موت کا، ختم ہو جاتا ہے، موت ان کی نظر میں کچھ نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے قریب ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ موت جو ظاہری دنیا کی نظر میں موت ہے وہ اصل میں تقرب الہی کا ایک ذریعہ ہے، وہ اللہ سے نزدیکی کا ایک وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کربلا میں یہ بات مل گئی، اور یہ پیغام ہمیں بچوں سے ملا، یہ پیغام ہمیں نوجوانوں سے ملا۔ تاریخ نے سنہری حلفوں سے لکھ لیا قاسم کا وہ جواب۔ حسین نے پوچھا میرے لال یہ بتاؤ کہ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ اس سے بہتر جواب آج کسی نے نہیں دیا۔ احلا من العسل، شیرین ہے سے زیادہ شیرین۔ کن حالات میں کہا، کس ماحول میں کہا، کس کیفیت میں کہا۔ آپ دیکھیں کربلا میں جب سے آئے ہیں 2 تاریخ کو محرم کی، اس وقت سے ہر فرد کو معلوم ہے کہ ہم کس کیفیت میں ہیں اس وقت۔ کربلا میں حسین کے جتنے ساتھی ہیں اور بچے ہیں سب کو معلوم ہے، اس لیے کہ ایک کے بعد ایک دستے آ رہے ہیں، یزیدی دستے آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، اہل بیت کو گھیرا جا رہا ہے، چاروں طرف سے خیمے گھیر لیے گئے ہیں۔ اور پانی 7 تاریخ، آج کی شب 7 کی شب ہے، یہ وہ شب ہے کہ جب پانی اہل بیت پر بند کر دیا، یہ 7 تاریخ ہے جب پانی بند کیا گیا ہے۔ اور اب یقین مزید ہو گیا ہے کہ اب جنگ ہو کر رہے گی اور شہادت نگاہوں کے سامنے۔ 7 تاریخ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نا 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، 3 دن کے نہیں ہیں، 7 8 9 تاریخ کو 3 دن ہوتے ہیں پانی بند ہوئے۔ جب 10 تاریخ شروع ہوئی عاشور کا دن تو 4تھا دن شروع ہو چکا تھا اہل بیت کو پتیا پڑا۔ اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں 4 دن، یہ تو میں کہہ رہا ہوں 4 دن، وہ تو اللہ ہی جانے کتنے دن۔ اس لیے کہ 4 دن ان کے لیے ہیں جو کربلا میں شہید ہو گئے، مگر اس کے بعد کون بتائے کہ زینب کب تک پیاسی تھی، سکینہ کب تک پیاسی تھی، ام لیلا کب تک پیاسی تھی، یہ کس کو معلوم؟ یہ تو خدا ہی جانے کب پانی دیا جاتا تھا ان کو۔ پھر یہ دن گزرے، 7 کا دن گزرا، 8 کا دن گزرا، اور جب شب عاشور آتی ہے اور میرے مولا اپنے تمام ساتھیوں کو شب عاشور میں جمع کرنے کے بعد ایک آخری امتحان ہوتا ہے، اور آخری امتحان ہوا اس طرح ہوا کہ امام نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ میرے ساتھیوں دیکھو یہ ظالم صرف میرے خون کے پیاسے، یہ
تم میں سے کسی کے خون کے پیاسے نہیں ہو. اگر تم میرے ساتھ ہی رہو گے تو کوئی تم سے تعرض نہیں کرے گا. دیکھو میں تم سے اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ سمجھ کے آ گیا ہے کہ اب تو میں نے بیعت کر لی ہے، مجبور ہوں، اس مجبوری کو میں ختم کیے دیتا ہوں، چلو میں نے بیعت اٹھا لی اور میں امام ہونے کی حیثیت سے تم کو اجازت دیتا ہوں، چاہو تو رات کے اس اندھیرے میں اس پردے میں کہیں بھی چلے جاؤ. حسین یہ بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں. اور یہ کہہ کہ ایک بات ایک جملہ اور کہہ دیا کہ میرے ساتھیوں تم بھی چلے جاؤ. اور یہ جو میرے عزیز ہیں نا، میرے بھائی اور بھتیجے، ان کو بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ، ان کی جان بھی بچ جائے گی، مجھے اکیلا چھوڑ. حسین یہ کہہ کے تھوڑی دیر خاموش رہے. دیکھا سب نے اپنی سر جھکا دیے ہیں، نظریں جھکا دی ہیں. امام نے کہا اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ حسین تمہارے چہرے کو دیکھ لے گا جاتے ہوئے تو لوگ نے چراغ کو بجھا دیا. اندھیرا کر دیا گیا. اب جو اندھیرا ہوا تو رات کے سناٹے میں، اس تاریکی میں جو آوازیں آ رہی تھی تو ہچکیوں کی آوازیں تھی، اصحاب کے رونے کی آوازیں تھی، ہر طرف سے آواز تھی، مولا مولا کب تک امتحان لیں گے ہمارا. امام نے پھر دوبارہ جب چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا؟ نعمتیں ٹوٹ چکی ہیں. تمام ساتھیوں نے تلوار اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لی ہے اور امام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ہر شخص یہ عرض کر رہا تھا بس صبح ہونے دیجیے پھر ہم آپ کو بتائیں. اپنی وفا کا ثبوت اس وقت ہم کیسے دیں آپ؟ ایک مرتبہ امام کی نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ علمدار لشکر حسینی عمود خیمہ سے سر لگائے رو رہا. بھیا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس وقت جو آپ نے امتحان لیا اس میں آپ نے ایک یہ جملہ جو کہہ دیا کہ میرے بھائیوں کو اور بھتیجوں کو لے کے چلے جاؤ. کیا آقا آپ کو یہ امید ہے کہ عباس آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا؟ جب یہ پیار دیکھا، جب یہ محبت دیکھی، جب یہ وفا دیکھی اصحاب کی تو حسین کھڑے ہوئے کہا اچھا اب سنو، اب میری بات سنو، میں نے تمہارا امتحان واقعی بہت کیا اور امتحان کا وقت ختم ہو چکا. اب میں تم کو بشارت دینا چاہتا ہوں کہ تم میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کربلا کے دن کل صبح سے شروع ہوگا سلسلے شہادت. سب شہید ہو گئے. یہ شرف سب کو ملے گا. ایک ایک نام پڑھنا شروع کیا، ایک صحابی کا نام، یہ ہے محضر شہادت، ایک ایک کا نام پڑھنا شروع کیا. خاموش ہو گئے، سب کے نام آ گئے. جس کا نام آتا تھا خوش ہوتا تھا، جس سے اس کے لیے خوشی کا دن. سارے نام آ چکے، ایک نام نہیں آیا. وہ نام کس کا تھا؟ وہ حسن کے یتیم کا نام، وہ قاسم ابن حسن کا نام. جب یہ نام نہیں آیا تو حسین نے کیا دیکھا؟ حسن کا لال ایک کونے میں بیٹھا ہوا گریلا کر رہا. میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ آقا کیا میری قسمت میں کل شہادت نہیں؟ مولا سب کا نام لیا، میرا نام نہیں آیا. میرے لال کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام میرے ساتھ میں آئے؟ ہو سکتا ہے میرے آقا نے یہ نام اس لیے چھوڑ دیا ہو کہ بچہ تھا 13 سال کا، یتیم تھا، باپ سر پر نہیں تھا، پرورش چچا نے کی تھی، حسین نے کی تھی. کوئی کل یہ نہ کہہ دے کہ خطرے میں اپنے بھتیجے کو لے کر آ گئے تھے، چھوڑ دیتے تو جان بچ جاتی بچے کی. حسین کہنا چاہتے ہیں بے شک لے کر آیا ہوں مگر اپنی مرضی سے نہیں آیا، بلکہ یہ بچہ خود اپنی رضا سے آیا ہے، اپنے شوق سے آیا، اور آ کر دیکھ لو کس انداز سے آیا ہے. اس لیے ایک سوال بھی کر لیا. یہاں تھا وہ موقع جب حسین نے پوچھا قاسم میرے لال پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم اتنے شوق سے موت کے لیے رو رہے ہو،
یہ بتاؤ کہ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ کیف الموت عندک؟ تو فرمایا احلا من العسل، موت کی بات ہے، موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ آنسوں میں امام کے آنسو آ گئے، قریب بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دے کر کہا بیٹا جب تم نے سب کو بتا دیا کہ موت تمہاری نظر میں کیسی ہے، چلو میں تم کو بھی بشارت دے دوں۔ اے میرے لال، میں نے شہادت میں 2 نام چھوڑ دیے تھے، ایک تمہارا نام، ایک تمہارے بھائی اصغر کا نام۔ اصغر بھی شہید ہوگا، اصغر سے بڑے ہو، بس یہ سننا تھا۔ جب اپنا نام سنا تو خوش ہوئے، مگر جب اصغر کا نام سنا تو پریشان ہو گئے، تڑپ کے کہنے لگے چچا جان کیا کہا آپ نے؟ اصغر بھی شہید ہوں گے؟ ہاں میرے لال، اصغر بھی شہید ہوں گے۔ تمہیں کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ چچا جان اور حیرت اس بات کی ہے میرے آقا کہ میرا بھائی تو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ گھٹنیوں کے بل چل کر بھی میدان میں نہیں آ سکتا، وہ کیسے شہید ہوگا؟ کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ بنی ہاشم کا غیرت دار نوجوان یہ سن کے تڑپ گیا، کیا یہ ظالم خیموں میں آ جائیں گے؟ امام نے بے چینی دیکھی، قاسم کی فوراً جواب دے نہیں میرے لال گھبراؤ، یہ ظالم خیموں میں نہیں آئیں گے حاضر کرنے کے لیے علی اصغر کو، بلکہ میں خود اپنے ہاتھوں پہ بلند اصغر کے لیے پانی طلب کروں گا، سنسناتا ہوا تیر آئے گا، اصغر میرے ہاتھوں پر ذبح ہوگا۔ یہ خبر کتنی تکلیف کی خبر ہے، کتنی غمناک خبر ہے، کتنی پریشان کن خبر ہے، مگر اس کو سننے کے بعد قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ، اطمینان۔ کس بات کا اطمینان؟ قاسم کہیں گے ہاں اصغر شہید ہوں گے، مظلومیت اپنی جگہ، مگر یہ تو ہمارا شیوا ہے شہادت۔ مجھے جو پریشانی تھی یہ تھی کہ کہیں یہ ظالم خیموں میں نہ آ جائیں، اب اطمینان ہو گیا کہ خیموں میں نہیں آئیں گے، اصغر شہید ہو جائے یہ برداشت ہے، ظالم خیموں میں آئے یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ بات ہو چکی، یہ خبر ماں کو بھی ملی، یہ بات کہیں زینب تک بھی پہنچی۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب خیمے چل رہے ہوں گے اور یہ ظالم خیموں میں آئے ہوں گے، اس وقت بیویوں نے یاد بھی ہوگا قاسم میرے لال، اس وقت کہہ رہے تھے آؤ ذرا دیکھو یہ خیمے چل رہے ہیں، سکینہ کے تماشے مارے جا رہے ہیں، گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، سید سجاد کا بستر ہے، آپ کی رحمت تمام کرنے میں اور ہیں۔ آج کی رات شہید کا ذکر ہوتا، شہید کا ذکر ہوتا، صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے عاشور کی، فجر ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک جا رہا ہے، شہید ہو رہا ہے۔ فرمان پاک بات پوچھا میرے لال کیا بات ہے؟ اماں چچا جان کی اجازت نہیں، ہر بار جاتا ہوں اجازت نہیں ملتی، اجازت نہیں ملتی، بیٹھ گئے، ماں بھی سوچ رہی کیا کروں، قاسم بھی سوچ رہے کیا کروں۔ ایک مرتبہ یاد آیا، چہرے پر مسکراہٹ آئی، ماں نے پوچھا بیٹا خوش لگ رہے ہو، کیا اجازت مل گئی؟ اماں اجازت تو نہیں ملی، لیکن آپ کو یاد ہے نا یہ ایک تعویذ ہے میرے پاس، یہ بابا نے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جب بہت زیادہ کوئی مصیبت ہو اماں اس سے بڑھ کے کیا مصیبت ہوگی کہ مجھے مرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تعویذ کو کھولا، تعویذ کیا تھا؟ حسن کی تحریر ہے، بھائی کے نام، میرے غریب حسین، کربلا کی تیاری سب نے کی ہے، نانا نے بھی، بابا نے بھی، میری ماں نے بھی،
اے بھیا میں نے بھی کربلا کے لیے کچھ تیار کیا ہوا ہے، یہ میرا قاسم کربلا کے لیے ہے، میں تو نہیں ہوں گا، مگر جب قاسم آئے اجازت دے دے۔ بس یہ پڑھا خوش ہو گئے، آئے بڑی خوشی امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہاں بیٹا تم سے کہہ تو دیا جاؤ اپنی ماں کے پاس رہو میرے لال۔ ہاں آقا بے شک آپ کا حکم مانوں گا، لیکن ایک بات کے لیے آیا ہوں۔ کیا؟ یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اب مجھ کو اجازت مل جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں آقا میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں آپ اجازت مجھے دے دیں گے۔ کیوں؟ کیسے کہا کیوں اور کیسے یہ کہہ رہے ہو؟ تو فوراً تحریر کو آگے بڑھا دیا۔ لیکن آقا اس تحریر کو پڑھ لیجیے۔ حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھا۔ ایک عرصے کے بعد بھائی کی تحریر نگاہوں کے سامنے آئی، بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی۔ وہ دو بھائی جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، مدینے کا رخ کر کے کہا میرے بھیا اپنے بھائی کا بڑا خیال رکھا تم نے۔ تاریخ کہتی ہے مورخین نے سب نے بالاتفاق لکھا ہے کہ حسین نے سب کو رخصت کیا، سب کو رخصت کیا، مگر جس انداز سے قاسم کو رخصت کیا ایسا کسی کو رخصت نہیں کیا۔ اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا، لگا کے رونے لگے، اتنا روئے کہ جملے ہے فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، میرے آقا روتے روتے غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ جس طرح بھتیجے کو رخصت کیا قاسم، ایسے کسی کو رخصت نہیں۔ اس نے آنکھ کھولی، چلو میرے لال تو اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہوں۔ آمادہ کیا، آگے بڑھے، عباس نے تیار کیا، گھوڑے پر سوار کیا، قاسم چلے، جنگ ہوتی رہی، ماں مسلح پر بیٹھی ہوئی، ایک سے ایک بہادروں کو فنار کیا۔ حضرت شامی سامنے آتا ہے، اس کے بیٹے آتے ہیں، ایک کے بعد ایک حضرت شامی کو فنار کیا۔ شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ قاسم عمر سعد کی آواز آتی ہے، وہی جو ہر ایک کے لیے کس سے جنگ کرو؟ حسن کا، یہ علی کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے اس سے جنگ نہ کرو، چاروں طرف سے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تلواریں ماری جا رہی ہیں، نیزے مارے جا رہے ہیں، تیر مارے جا رہے ہیں۔ حسن کا لال گھوڑے پر ڈگمگانے لگا، ڈگمگاتے ہوئے ایک مرتبہ جب زمین پر گرنے لگے تو آوازی یا اللہ ادرکنی، چچا جان قاسم کی خبر لیجئے۔ حسین نے آواز سنی، دوڑے، تاریخ کہتی ہے اتنی تیزی سے دوڑے کہ کسی کے لاشے پہ اس انداز سے نہیں دوڑے تھے، دوڑے ادھر حسین دوڑے، حسین کو آتا ہوا دیکھا، ظالم جو بھاگے، قاسم زمین پر، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا پامال ہے تمہیں جذبہ، حسین لاشے پر پہنچے، عجب منظر دیکھا، یہ امتحان بھی حسین کا تو نے کتنا سخت ہے حسین کے لیے کہ اس کا بھتیجا اسے آواز دے اور حسین تک پہنچ سکے زندگی میں۔ اب جو لاشا اٹھانا چاہا کدھر سے لاشا اٹھاتے، لاشے کے ٹکڑے ہاتھ میں آتے، اب لاشا اٹھائیں تو کیسے؟ ابا کو اتارا، زمین پہ بچھایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھانے لگے، ابا میں رکھنے لگے۔ ارے لاش اٹھائی تو اس طرح جیسے کوئی گٹھڑی اٹھائی جاتی ہے اور لے کے چلے خیمے کی طرح، آؤ اپنے قاسم کو لے
قاسمہ علیہ واسطہ پر پکاریا میرے بچے کی